मौलवी मोहम्मद मुसब उमैर अल हुसैनी का फदक पर शहनशाह नकवी को मुंह तोड़ जवाब और 10 दलीलें अहले सुन्नत कुतुब से। अगर शहनशाह नकवी साहब को ये जवाब दे रहे थे तो फिर दलीलें शिया मुसलमात यानी शिया किताबों से होनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने तमाम दलीलें अहले सुन्नत किताबों से दी है। और उन दलीलों का भी ये हाल है कि उसमें कुछ तो ऐसी है जो इस मौजू यानी मीरास के मतलब है ही नहीं, और कुछ ऐसी है जो ख़ुद अहले सुन्नत के यहाँ भी काबिल कबूल नहीं, यानी वो ठीक रवायात नहीं, और कुछ ऐसी है जिनमें के अपने बुज़ुर्गों की तनकीस हो रही है। बहरहाल अब हम देखते हैं कि इन्होंने वो कौन सी 10 दलीलें दी है। कहा तो इन्होंने 10 है, बहरहाल इसमें 9 थी जो इन्होंने दी है। अब हम देखते हैं। सबसे पहली जो दलील उन्होंने दी है तिरमिज़ी शरीफ की हदीस उन्होंने पेश की है 1609 नंबर हदीस, जिसमें यह है कि जनाब फ़ातिमा मीरास का मुतालबा करने के लिए अबू बकर और उमर के पास जाती है, और वो दोनों कहते हैं कि हमने पैगम्बर इस्लाम से सुना था कि मेरी कोई मीरास नहीं है। ठीक है, तो जनाब फ़ातिमा अल्लाह की कसम खा के कहती है कि मैं तुम दोनों से कभी बात नहीं करूँगी, और फिर उनका इंतकाल हो जाता है और वो उनसे बात नहीं करती। अच्छा, इसमें इन्होंने दलील क्या बनाई कि आखिर पे एक रावी कहता है, रावी का गुमान है, ये याद रखे कि ये जनाब सईदा का कौल नहीं है, ये सिर्फ रावी का गुमान है कि वो कहता है हदीस में एक लफ्ज़ है ला उकल्लिमुकुमा। ठीक है, उसका मफ़हूम वो ये बयान करता है कि इससे मुराद ये थी कि जनाब फ़ातिमा ने ये कहा कि मैं मीरास के मतलब इनसे बात नहीं करूँगी क्योंकि ये दोनों सच्चे हैं, यानी इस बात में ये सच्चे हैं जो इन्होंने पैगम्बर इस्लाम से ये बयान की है रवायत। अच्छा, ये रावी का गुमान है, जनाब सईदा का कौल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने फिर दूसरी जो दलील पेश की है वो बुखारी की हदीस है, जिसमें अब्बास और अली उमर के पास जाते हैं इस मीरास की तकसीम के लिए। ठीक है, तो ये एक लंबी हदीस है, ऊपर स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। मैंने उसका वो हिस्सा ठीक जो मतलूब था वो लगा दिया कि हज़रत उमर की ज़ुबानी हज़रत उमर अब्बास और अली दोनों से कहते हैं कि आप मेरे पास आए हैं उस मीरास का मुतालबा करने के लिए। ठीक है, जो रसूल अल्लाह ने छोड़ी है, यानी हज़रत अब्बास को कहते हैं आप कि वो मीरास जो भतीजे की तरफ से आपको मिलनी है, और अली को कहते हैं आपकी कि वो मीरास जो रसूल अल्लाह की बेटी है आपकी बीवी की तरफ से आपको मिलनी है, यानी कि उसका मुतालबा लेके आप मेरे पास आए हैं। और मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़ुबानी आप बुखारी शरीफ की हदीस में ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, कि उन अंबिया की मीरास नहीं होती, और मैंने आपको इस पूरी हदीस में जो है ना मफ़हूम ये है, मैं आपको बयान कर देता हूँ। ये लंबी हदीस है, कोई अगर पढ़ना चाहे तो जाके बुखारी में पढ़ सकता है कि उमर ये फरमाते हैं अली और अब्बास को कि इससे पहले भी आप आए हैं और मैंने बतौर केयर टेकर आपको वो जागीर जो है ना वो अता की है, यानी इसकी तकसीम नहीं होती। अच्छा, तो यानी ये दौर खिलाफत हज़रत उमर का वाक़या है, और अब्बास और अली का तकसीम की खातर मीरास की तकसीम की खातर बार बार इन हज़रत उमर के पास आना ये बेयन दलील है कि उमर और अब्बास ये समझते थे कि अंबिया की मीरास होती है। ठीक है, क्योंकि ये अहले सुन्नत की रवायत है, इसमें मौजूद है कि वो अल्लाह की कसम दिलवा के पूछते हैं, ये हम पे हुज्जत नहीं है। लेकिन इस हदीस से ये कितना तनाक़ुस पैदा हो गया। ये जो पहले दलील उन्होंने दी तिरमिज़ी की, और उसमें जो रावी ने गुमान किया कि जनाब सईदा ने मीरास के मतलब ये कहा कि मैं बात नहीं करूँगी, और उन दोनों को सच्चा समझा, ये इसकी बिल्कुल नफ़ी हो जाती है बुखारी की इस हदीस से। और इससे ये भी साबित हो रहा है कि अली और अब्बास इस दौर तक ये समझते थे कि अंबिया की मीरास होती है। ठीक है, और उनके वारिस भी होते हैं। अच्छा, तो इसीलिए तो उन्होंने आके बार बार ये मुतालबा किया है, ये यानी कि दोनों की दलीलों की नफ़ी हो जाती है इनकी अपनी ही किताबों से और अपनी ही हदीसों से। अच्छा, इसके बाद उन्होंने तीसरी दलील क्या दी है? तीसरी दलील वो जनाब ये देते हैं कि अगर जनाब सईदा को मीरास नहीं दी गई
تو ان کی اپنی جو اولاد تھی، جو بیٹیاں تھی، وہ بھی تو نبی کی بیویاں تھی، ان کا بھی میراث میں حصہ بنتا تھا، ان کو بھی نہیں دی گئی۔ تو یہ تو ایک بالکل ایسی بات ہو گئی کہ بالفرض اگر ایک بندہ کسی کا حق کھا جاتا ہے تو وہ اس سے مطالبہ اگر کرے اپنے حق کا، تو وہ کہے میں اپنے بچوں کا بھی حق کھا گیا ہوں، اس لیے تیرا مطالبہ ہی غلط ہے یا تو مطالبے میں ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے بچوں کا حق کھا گیا ہوں۔ یعنی یہ مولوی صاحب کو شاید سمجھ نہیں آئی، یہ دلیل انہوں نے بنا کے پیش کر دی ہے، یہ بلکہ ان کی خود نفی ہو رہی ہے، یہ ان کے خلاف بات جا رہی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی حق نہیں دیا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ مطلب ہمارے نظریات کچھ اور ہے، تحقیقی جواب کبھی دینا مقصود ہوا تو پھر میں کبھی کسی وقت دوں گا۔ ابھی فی الحال جس طرح کے جوابات، جس طرح کے دلائل دیے مولوی صاحب نے، اسی طرح کی میں ان کو جوابات دے رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ اس میں یہ کہنا کہ دلیل بن گئی کہ میراث نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی نہیں دی تھی، تو یہ ان کا قصور تھا یا نہ کہ یہ کوئی ایسی دلیل بنتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اگلی دلیل کیا دی ہے نہج البلاغہ سے، یعنی کہ ان کی چوتھی اور پانچویں دلیل یہ ہے، نہج البلاغہ سے انہوں نے دی ہے کہ حضرت علی کا یہ فرمانا کہ میں حق سے پھر جانے والوں کے خلاف جنگ کروں گا، اور پانچویں اسی نہج البلاغہ میں کہ امام کا کام میراث کو حقداروں تک پہنچانا ہے۔ تو اس سے یہ دلیل یہ قائم کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فدق کو واپس اولاد فاطمہ کو نہیں کیا اپنے دور حکومت میں، تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا حق ہی نہیں ہے، یعنی کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، جبکہ ہم پہلے یہ بخاری سے ثابت کر چکے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال اس کا جواب حضرت علی نے خود اپنے خطبے میں دے دیا تھا، حضرت علی کی زبان، یعنی حضرت علی اس خطبے میں گزشتہ خلفاء کے دور کے بے شمار بدعات کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بدعات کو بدلنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کس وجہ سے نہیں کر سکتے وہ اس خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس میں ایک یہ چیز بھی تھی باغ فدق کا معاملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں باغ فدق کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کو واپس پلٹا دوں، ٹھیک ہے، تو لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے، یعنی کہ اگر وہ کسی بدعت کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے تو لوگ شور و غل فتنہ پیدا کر دیتے تھے، جیسا کہ نماز تراویح سے حضرت علی نے منع کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمر کی سنت کو علی چینج کر رہا ہے اور ہمیں نماز تک پڑھنے نہیں دیتا، فتنہ اور فساد کا ڈر تھا، اس لیے مولا علی نے یہ خطبہ دیا اور اس خطبے میں بدعات کا ذکر بھی کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک یہ باغ فدق کا معاملہ بھی تھا جس کو خود مولا علی نے کہا کہ میں نہیں اس کو کر سکا، کس وجہ سے لوٹا نہیں سکا، یہ بیان کی یہ وجہ مولا علی نے، اور اس بات کا اشارہ اہل سنت کتب میں بھی ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حسنین کریمین نے خمس کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا وہ آپ لوگوں کا حق ہے، چاہے وہ حق لے لو چاہے تو اس حق سے ہاتھ اٹھا لو، کیونکہ ہم اس وقت معاویہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ لہذا مولانا صاحب کی یہ دلیل کہ حضرت علی اس کو حق نہیں سمجھتے تھے، یہ بالکل باطل اور جھوٹ ہے، اور خود مولا علی نے اپنی زبان سے اس کی نفی کر دی ہے، خطبہ میں اس کی نفی ہو گئی ہے۔ یہ بالکل مولوی جو ہے مغالطہ دے رہا ہے اور عوام کو دھوکہ دے رہا ہے کہ مولا علی بھی اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے حضرت ابوبکر و عمر نے بیان کیا تھا، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اور خود نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ موجود ہے باغ فدق کے متعلق، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے زمین پر ہمارے پاس ایک یہی جاگیر تھی جس کو بھی کچھ للچائے لوگوں نے ہم سے غصب کر لیا۔ بہرحال یہ یعنی کہ بیان ہو چکا، ان کی اس دلیل کا بھی رد ہو چکا جو انہوں نے نہج البلاغہ سے دی تھی۔ اب انہوں نے اگلی دلیل یہ دی کہ نماز جنازہ بی بی کی کس نے پڑھائی، اور یہ مثال یہ دے رہے ہیں
اپنی مثال دے کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آج اگر میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں اور میری بیوی کا جنازہ ہوتا ہے تو میں اس کو آنے تک نہیں دوں گا، اور مولا علی نے کیسے نماز کے لیے نماز جنازہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر دیا اگر وہ ناراض تھے۔ تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے، کیونکہ بخاری میں موجود ہے روایت، اپنی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد 6 مہینے تک بی بی زندہ رہی ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی نے انہیں رات کو دفن کر دیا اور ابوبکر کو اس کی خبر تک نہ دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہ بخاری میں 4241 نمبر حدیث ہے۔ بخاری سے معتبر اہل سنت میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ جب بخاری میں صحیح الاسناد حدیث موجود ہے تو پھر ان کا کسی اور تاریخ کی کتاب سے یا کسی اور سے یہ حوالہ دینا یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ مولوی صاحب نے جو اہل سنت کتب سے دلیلیں دی ہے ان میں بھی کچھ ایسی ہے جو خود اہل سنت کے ہاں تسلیم نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، اور ان کے مسلمات کے خلاف ہے، اور کچھ ایسی ہے جن کا تعلق ہی نہیں بنتا اس میراث سے یا فدق کے معاملے سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ جیسے وہ پہلے انہوں نے وہ غلام ولی اور آگے انہوں نے 2 اور روایتیں بیان کی ہے ازالۃ الخلفاء سے، ٹھیک ہے، جو ان کی 7ویں اور 8ویں دلیل ہے۔ اس میں وہ کیا بیان کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی جاتی ہے، یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ازالۃ الخلفاء سے انہوں نے یہ پیش کیا، حضرت ابوبکر اور عمر کا جھگڑا، اس کا میراث سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیوں یہ دلیل پیش کی، اور اس کا میراث سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ روایت پیش کر کے خود اپنے بزرگوں کی تنقیص دکھا دی کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابوبکر نے اپنے لیے یہ کہا کہ میں بڑا ہی ظالم تھا، ٹھیک ہے، ظالم کہہ رہے ہیں خود کو، اور حضرت عمر کے بارے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا اور تم نے کہا تو کاذب ہے، نعوذ باللہ، یہ پیغمبر اسلام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، یہ خود بیان کر رہے ہیں حضرت عمر کے بارے میں نبی کریم، یعنی کہ اس روایت سے اس کا میراث کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیوں یہ دلیل پیش کر دی، لیکن اس سے ان کے بزرگوں کی تنقیص ضرور ہو گئی۔ اچھا، اب ان کی یہ آخری دلیل کہ حضرت ابوبکر صدیق کو پیغمبر اسلام نے مسلح نماز عطا کیا، نماز کے لیے کھڑا کیا، تو یاد رکھیں یہ صرف اہل سنت کے ہاں یہ روایت ہے، اہل تشیع میں ایسی کوئی روایت نہیں، اور یہ نہ ہی ہم پہ حجت ہے، اور اہل سنت میں بھی یہ جو روایت ہے یہ مختلف راویوں سے اس میں اتنا تضاد پایا جاتا ہے کہ نماز کا تعین ہی نہیں ہو سکا کہ وہ نماز کون سی تھی، فجر کی تھی، ظہر کی تھی، عصر کی تھی، مغرب کی تھی، دن کون سا تھا، جمعرات کا تھا، ہفتے کا تھا، یعنی کوئی راوی کیا بیان کر رہا ہے، کوئی کیا بیان کر رہا ہے۔ تو اہل سنت نے اس سے بچنے کے لیے، اس کو سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی ایک نماز نہیں پڑھائی بلکہ ایک سے زیادہ نمازیں پڑھائی تھی تاکہ وہ روایت کو کور کر سکے، جبکہ ہمارے ہاں یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس سے ہم پہ حجت قائم کرنا یا ہمیں دلیل بنا کے پیش کرنا یہ بالکل اصول کے خلاف ہے۔ یہ وہ دلیلیں تھی جو مولوی صاحب نے اہل سنت کتابوں سے پیش کی، جو نہ ہم پہ حجت تھی، اگر ہم ان کا جواب نہ بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ہم پہ حجت ہی نہیں ہے، اہل سنت کی کتابیں ہمارے مسلمات سے ہے ہی نہیں ہے۔ اگر شہنشاہ نقوی صاحب کو جواب دینا تھا تو مولانا کو چاہیے تھا کہ اہل تشیع مسلمات شیعہ کتابوں سے دلیلیں بیان کرتے، مگر اہل سنت سے بھی جو بیان کی ہے انہوں نے، ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسی حدیث ہے جن کا موضوع کے ساتھ، میراث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کچھ ایسی ہے جن میں انہوں نے اپنے بزرگوں کی تنقیص کرا لی، اور کچھ ایسی ہے جو بالکل جھوٹ ہے، جو اہل سنت بھی ان کو نہیں مانتے۔ تو یہ دلیلیں تھی مولانا صاحب کی۔